अस्सलाम वालेकुम। होके मजबूर बाय आसिया रेस खान। लास्ट एपिसोड। बावर्ची खाने से बर्तनों की आवाज़ आई तो वो चौंक उठी। चेहरे से नमी साफ करके उठी और बावर्ची खाने में आई। उठ गई, इधर क्यों आ गई? कैसा है पैर? आराम कर, खाना बना लिया है मैंने। उसे देखते ही दादी ने कहा, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। उसे एहसास हुआ दादी थक चुकी हैं। मैं उठकर बना लेती हूँ ना, आपने क्यों ये सब किया? उसने दुपट्टा फ्रिज के हैंडल में फंसाया। आराम करें आप, बाकी मैं देख लेती हूँ। दादी ने उसे बिना लंगड़ाए चलते देखा तो उनकी तसल्ली हुई। ट्यूब लगा लेना फिर से, अच्छी दुआ है, इसी से आराम हुआ है। दुआ पर उनका भरोसा अब अंधा हो चुका था। जी। वो आस्तीनें चढ़ाकर सिंक के बर्तनों से निपटने को तैयार थी। बर्तन धोकर पहले मेहमान को खाना दे देना। दरवाजे से बाहर जाते हुए उन्होंने अगला काम बता दिया। उसका दिल किया दादी को ही ट्रे थमा दे, लेकिन उसकी तीमारदारी और पकाने में ही उनकी इस्तादाद से बढ़कर मुशक्क़त हो गई थी। बर्तन धोने के बाद उसने रोटियां पकाईं और ट्रे में खाना निकाला। कितनी देर तक वो यूं ही ट्रे को देखती रही। जो भी था, बहरहाल ये काम उसे ही करना था। रोज़ तो करती हूँ, आज भी वही करना है। खुद को बहलाते समझाते वो दरवाजे तक पहुँच गई। उंगलियों से दरवाज़ा बजाकर वो सोच रही थी, एक और दस्तक देकर ट्रे दरवाजे के बाहर रखकर चली जाती हूँ कि पट वाह हो गए। उसने सर उठाए बिना ट्रे आगे की। वो यूं ही खड़ा रहा, ट्रे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वो जुज़बुज़ हुई। उस वक्त उसे अपने तासरात और मुकाबल की सलाहियत का भी एहसास था। चंद जज्बों से बोझल पल चुपके से माजी में डाल गए तो उसने आंखें ऊपर उठाईं और ट्रे तंग ना करो, अब ले भी लो के अंदाज में मज़ीद आगे की। वो जैसे उसके नज़र उठाने का ही मुंतज़िर था। ट्रे थाम ली। हादिया सेकंड ज़ाया किए बगैर पलट गई। असद ने पैर से दरवाज़ा बंद किया, आगे जाकर ट्रे मेज़ पर रखी और पलंग से पुराना फ़ोन उठाया जो वो दस्तक पर वहीं छोड़ गया था। सुबह का पैगाम था, आ जाओ अली, इससे पहले कि देर हो जाए। वो कुछ दिन के लिए ही आई है, मिल तो लो, अपनी शक्ल ही दिखा दो उसको। बहुत तरसी है वो, उसका इंतज़ार ख़त्म कर दो प्लीज़। उसने फ़ोन स्विच ऑफ करके एक तरफ डाल दिया। वो एक उलझन से भाग कर यहाँ आया था। क्या खबर थी? यहाँ उलझ जाएगा। फ़िलहाल ज़ेर इस्तेमाल नए नंबर पर इल्ताफ़ का पैगाम था। कितने झूठ बोलोगे साले, तेरे लिए आज फिर घर से फ़ोन आया था। जब तक मैं खुद घर नहीं पहुँच जाता कहता रहे। यही एक बात वो उससे मुख्तलिफ तरीक़ों से इतने दिनों से कह रहा था। फ़ोन मेज़ पर रखकर वो ट्रे की तरफ मुतवज्जा हुआ। ऊपर फैला कपड़ा हटाया। ट्रे में रोटी, चावल, दाल के अलावा भिंडी भी थी। दही वाली भिंडी उसे बहुत पसंद है। उससे बनती भी बड़े मज़े की है। जब से आने की इतला मिली थी, सामिया अक्सर जिक्र करने लगी थी। उस दिन सामिया की बात पर उसने दस्तरखान पर रखी भिंडी को हाथ भी नहीं लगाया था और ना उसके बाद फिर खुद को भिंडी खाने के लिए तैयार कर पाया था। गोया छोड़कर जाने वाले की सज़ा वो उसकी पसंदीदा चीज़ को ठुकरा कर दे रहा था। ट्रे मेज़ के किनारे की तरफ खींचकर वो कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद खाना ख़त्म हुआ तो सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी। दादी और उसकी उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। वो अपने काम निपटा कर फारिग हुई तो दादी सो रही थी। कल की जिस्मानी और जहनी थकान का असर था कि वो यूं बेवक्त सो गई थी। उसे कल की अपनी तरक्की का ख्याल सता रहा था। रात भर सोच सोच कर उसने उदासी अपने अंदर उतार कर एक फ़ैसला कर लिया था। उसने दिल में सर उठाती खोपड़ों को कुचलने और उस चेहरे और निगाहों को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया था। कुछ दिन का बेनाम खामोश चंद लम्हों में मुक़ीद कोई ताल्लुक़ दादी से अहम कैसे हो सकता था। उसके फ़ोन में ज़ोया की कई मिस्ड कॉल्स देखकर वो फ़ोन के लिए अपने गोशे में चली आई। ये असद के स्कूल का वक्त था, सो वो बेफिक्र थी। हेलो, सॉरी यार, फ़ोन किधर पड़ा था मुझे ख़बर नहीं थी। शुक्र, अब ख़बर तो ली इसकी। क्या चल रहा है वहाँ? अब्बा ने बताया मुझे। वसीम ने क्या किया है? वो तो कोई ख़बर नहीं। ख़बर ये है कि चाचा ने फाइनली दादी को इनकार कर दिया। क्या? वो चीखी। हाँ, और फिर पुप्पो ने मेरी शादी के सिलसिले में किसी मदद के सवाल पर अंगूठा दिखा दिया और अब दादी खाला के साहिल से मेरी शादी की तारीख पक्की करने जा रही हैं। वो साहिल? हाँ, वही जिसके अब्बा ने रिश्ता देते हुए ये शर्त रखी थी कि मकान और ज़मीन दामाद के नाम कर दी जाए। लेकिन दादी वहाँ क्यों कर रही हैं? इससे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे।
ان کا کہنا ہے خالہ سگی ہیں اور اپنے ہمارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ میں ابا سے کہتی ہوں وہ دادی سے بات کریں گے۔ رہنے دو زویا، جہاں دادی کہہ رہی ہیں ہو جانے دو۔ پاگل ہوگی ہو، ابھی رشتے دیکھے ڈھونڈے ہی نہیں، ابھی تلاش کریں گے تو دیکھنا۔ وہ ہنس پڑی۔ زویا پیاری، دادی نے کالج کے دوران بہت رشتے والیوں سے کہہ رکھا تھا، میری عام سی صورت، گہری رنگت، میری یتیمی، ماں باپ کھو دینے کی منحوسیت، اردو میڈیم کی واجبی تعلیم اور جانے کیا کیا وجوہات بتا کر میں ریجیکٹ ہوئی ہوں۔ اب تو سب بھول گئی میں۔ یہی وجہ ہے کہ دادی اشفاق چاچا پر تکیہ کیے تھی، جیسے وہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیں گے، اپنے جو ہیں۔ اس کی آواز کی تلخی اور نمی زویا کو تڑپا دی۔ اور پھر دادی میری وجہ سے کتنی فکر مند ہے، تمہیں اندازہ نہیں۔ یہ وسیم والے حادثوں کے بعد وہ میری حفاظت کی خاطر مجھے تحفظ فراہم کرنا چاہ رہی ہیں۔ مرضی جیسا محافظ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ایک جائز محرم رشتہ اور ایک چھت پر اکتفا کرنا مجبوری ہے۔ وہ خوف زدہ ہیں، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ان کی جلد بازی اپنی عمر کی وجہ سے ہے، اور وہ غلط بھی نہیں زویا۔ اللہ انہیں ایک طویل عمر دے، لیکن اپنی اس دعا اور خواہش کے ساتھ بھی میں ان کو مطمئن اور پرسکون دیکھنا چاہتی ہوں، جو میری شادی کے بعد ہی ممکن ہے۔ موجودہ آپشنز میں جو بہتر ہے دادی نے اسے ہی منتخب کیا ہے۔ تم کیوں اتنی نا امیدی کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ نا امیدی نہیں، حقیقت ہے۔ خواب اور مفروضوں کے سہارے نہیں، زندگی کے فیصلے اپنی سچویشن اور میسر آپشنز دے کر ہی کیے جاتے ہیں۔ اس کا جملہ اسد کے دل پر ٹھیک نشانے پر لگا۔ یہی تو کوئی اسے کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیا، تم پڑھی لکھی باشعور سمجھدار لڑکی ہو، تمہاری خالہ کے یہاں ساحل ہی بمشکل چند جماعتیں پاس ہے، باقی سارے گنوار ہیں، عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنے والا عجیب ماحول ہے وہاں کا۔ تم انکار کا حق اور اختیار رکھتی ہو، دادی زبردستی نہیں کریں گی۔ میں انکار نہیں کروں گی زویا، میرے پاس عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے والا اور ایک آوارہ بدماش، انہی دو مردوں کے آپشنز ہیں۔ اس میں خالہ کا گھر ہی غنیمت ہے، اور یہ غنیمت ہی فی الحال میرا نجات دہندہ ہے۔ دیا، زویا، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو ڈیئر، میں سب جانتی ہوں، تم جو کہنا چاہتی ہو۔ میں خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھو، دادی کے علاوہ کون ہے میرا؟ ان کی بقیہ زندگی کا سکون اور میری بھلائی اسی میں ہے۔ چاچا اور پپھو کو اپنی ماں کی فکر نہیں، وہ میرے لیے کیا اور کیوں کچھ کریں گے؟ اب یہاں اس گھر میں دادی کے ساتھ رہنا بھی خطرناک ہے۔ ایسے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا راستے نکل سکتے ہیں، یہ سب الفاظ اور خوش کن خیالات ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ مزید ٹال مٹول اور حقائق سے نظر پوشی برے نتائج کے ساتھ عمر بھر کے پچھتاوے ہی دے گی۔ مجھے اچھا نہیں لگا یہ فیصلہ۔ فیصلہ اچھا ہے یا برا، یہ پرکھنے کی رعایت اور وقت میرے پاس نہیں۔ کم برا، کم نقصان دہ اور جو فی الوقت درپیش مسائل حل کر دے، وہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ تمہاری عمر اتنی نہیں، نہ تم میں ایسی کوئی خامی، نہ کوئی عیب ہے جو ساری عمر کے لیے خود کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کرو۔ یہی سب سے بڑا عیب اور خامی ہے زویا، کہ میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتی، میں چاہ کر بھی بنا شادی کے نہیں رہ سکتی، مناسب رشتے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عزت اور زندگی بچانے کے لیے ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہو تو اسی پر قدم رکھنا لازم ہے۔ میرے پاس ایک ہی رشتہ ہے جو مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہے۔ اس عمر میں ان کا سکون اطمینان چھیننے کا گناہ نہیں کر سکتی میں، اور دادی کے کہے ان کہے اندیشے غلط بھی نہیں ہیں۔ ابھی شادی کی تاریخ نہ لینا، میں ہی دادی سے بات کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ مجھے کوشش تو کرنے دو، یہاں وہاں ہاتھ پیر مار کر تمہارے لائق لڑکا تلاش کرتی ہوں، کیا پتہ کسی کونے خدرے میں مل ہی جائے۔ آل دا بیسٹ۔ یاد رکھو دادی خالہ کو فون کر چکی ہیں، وہ کسی بھی دن آ جائیں گی۔ ہاں ہاں رکھو فون تاکہ میں کام پر لگوں۔ ہادیہ نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ اللہ حافظ۔ وہ فون ہاتھ میں لیے یوں ہی بیٹھی تھی، پیچھے کھڑکی کھلنے پر تھم گئی۔ اس بار وہ پلٹی نہیں۔ کل رات سے وہ اس کھڑکی اور اس کمرے کے مکین سے جڑے ایک نئے احساس کو کیسے کیسے جبر اور سختی سے کچلے جا رہی تھی، یہ ہادیہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ یوں ہی بیٹھی رہی، لڑکھڑاہٹ سے بچنے کے لیے ضروری تھا وہ نہ کھڑی ہو، نہ موڑے، نہ دیکھے۔ وہ اس کے پیچھے مڑنے کا منتظر تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا وہ ہلے گی نہیں۔ پیچھے سے اس کے چہرے کا ایک ہی رخ نظر آ رہا تھا۔ اتنے محدود آپشنز نہیں۔ ایک بار پھر ہادیہ سانس لینا بھول گئی۔ مزید کی گنجائش بھی ہے؟ اف! اس نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ پتھر ہو گئی تھی، پیر زمین چھوڑنے سے انکاری تھے۔ اسد اگلی بات کے لیے کمرے سے نکل کر باہر اس کے سامنے جانا چاہتا تھا، تبھی اس کا فون بجا۔ ہیلو! اس خاموشی میں رنگ کی آواز بڑی ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔
جی سر، کمرے میں مل گئے ہیں پیپرز، مجھے غلط یاد رہ گیا تھا کہ اسکول کی الماری میں رکھے تھے۔ ہادیہ نے ساری ہمت مجتمع کر کے وہاں سے دوڑ لگائی اور سیدھے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھہ گئی۔ جی سر، آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے دیکھا۔ اتنا بھی کافی ہے، اس نے سوچا۔ میز سے بچوں کے جانچے ہوئے ٹیسٹ کے پرچوں کا پلندہ اٹھایا اور کمرہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ حال میں دادی سوئی نظر آئیں، ہادیہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اسکول کے گیٹ پر پہنچا تھا کہ پھر فون بجا۔ اسکرین پر ابو کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اب تک ابو نے اسے فون کیا تھا، نہ کوئی پیغام بھیجا تھا۔ اس سارے معاملے میں انہوں نے ہی اس کا موقف سمجھا تھا۔ کوئی زبردستی نہیں علی بیٹا، تمہیں جو مناسب لگتا ہے وہ کرو، کسی کے دباؤ میں آ کر مرضی کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہارا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے۔ ان کی اس بات کے بعد ہی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ السلام علیکم ابو، اس نے کال ریسیو کی۔ دادی نے دروازہ بجایا تو وہ چونکی۔ یہ بے وقت سو کیوں رہی ہے؟ خود بے وقت کی نیند لینے کے بعد اب انہیں اس کے لیے تشویش ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بے وقت میں نہیں، آپ سوئی تھیں۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا تو مجھے اٹھا دیتی۔ اس نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ اسے بھی کہاں وقت کا احساس تھا۔ مہمان کو کھانا دے آؤ، میں نماز پڑھ لوں تب تک۔ اسے دادی کی اٹھتے ہی اپنی بحث کے لیے معافی مانگ کر ساحل کے لیے اپنی رضامندی ان تک پہنچانے کی جلدی تھی، مگر اب وہ ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ان دو جملے کے بعد اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ کبھی یہی بندہ اسے مشکوک لگا تھا۔ کل رات کی اذیت اور فیصلہ بھی کہیں پس سے پش چلے گئے تھے۔ پہلی بار اس دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تیسری اور پھر چوتھی دستک پر بھی اندر کوئی آہٹ نہ ہلچل ہوئی تو اس نے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ اندر دھکیلا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے جھانک کر میز کی سمت دیکھا، وہاں اس کا بیگ پیک نہیں تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹ گئی۔ آج وہ دادی کے ساتھ برآمدے اور حال میں ہی منڈلاتی رہی۔ عصر ہوئی، پھر مغرب، اور اب دور سے عشاء کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، وسوسے اور وہم ستا رہے تھے۔ اس بار وسیم نے کوئی نیا طریقہ نہ اپنایا ہو۔ بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا ایک بار پھر کمرے میں جا کر دیکھے، لیکن وہ دوپہر سے صحن اور برآمدے میں ہی تھی اور اس کے آنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ کھانا نہیں بنانا آج دیا؟ اسے برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھے دیکھ کر دادی نے پوچھا۔ دوپہر کا ہی بہت بچا ہے دادی، اور مجھے بھوک بھی نہیں۔ مہمان کو ایک ہی کھانا بار بار کھلاؤ گی؟ اچھا نہیں لگتا، اس کے لیے ہی تھوڑا بنا لے کچھ۔ مہمان نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ہیں؟ کیوں؟ آپ کا مہمان صبح سے اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فون دے ذرا میرا، سرور میاں سے پوچھتی ہوں۔ وہ کتنی بار یہ سوچ چکی تھی کہ سرور چاچا کو فون کر کے پوچھے، مگر لحاظ اور شرم آڑے آ رہی تھی۔ اس نے فون ان کو تھمایا۔ پچھلے واقعات کی روشنی میں دادی کی تشویش بھی جائز تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ اچھا اچھا، انہوں نے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ سرور میاں ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ پھر صحن میں چلی آئی۔ ذرا دیر بعد دستک ہوئی اور اس نے یا اللہ خیر کا ورد کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ خلاف امید سامنے صرف سرور چاچا کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، السلام علیکم، آئے نا؟ وہ ان کے لیے پانی لینے باورچی خانے میں آئی۔ کیسے فون کیا تھا؟ کوئی کام ہے؟ کام کیا ہوگا، اسد میاں صبح سے آئے نہیں، ان کا پوچھنے فون کیا تھا۔ وہ چلے گئے ہیں، مل کر نہیں گئے؟ پانی سے بھرا گلاس ہادیہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا گرایا؟ دادی نے آواز لگا کر پوچھا۔ وہ کہاں کچھ کہنے کے قابل تھی۔ اس نے گلاس اور پانی یوں ہی چھوڑا اور دوسرا گلاس بھر کے لے آئی۔ سلیبس مکمل ہو گیا تھا، ٹیسٹ بھی کئی بار لے لیے الحمدللہ۔ اتنے کم وقت میں بہت اچھی تیاری ہو گئی ہے بچوں کی۔ پہلا ہی رزلٹ اسد سر کی وجہ سے شاندار آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے ہادیہ کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ مل کر تو جانا چاہیے تھا۔ دادی کو افسوس تھا۔ آپ شاید سو رہی ہوں گی، دوپہر میں کسی وقت گئے ہیں؟ وہ نہ کھڑی ہوئی تھی، نہ مڑی تھی، نہ دیکھا تھا، پھر بھی لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ واپس باورچی خانے میں آئی، فرش پر پھیلے پانی پر کپڑا پھیرتے ہوئے۔ اس کے اندر نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ سرور چاچا کو چائے دے کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ پلنگ پر آتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے ٹھہر گئی۔ میری عام سی صورت، گہری رنگت، میری یتیمی، ماں باپ کھو دینے کی منحوسیت، اردو میڈیم کی واجبی تعلیم اور جانے کیا کیا۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے آس پاس گونجنے لگے تھے۔ تم بھول کیسے گئی تھی؟ آئینے میں عکس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مزید کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بہت سارے جواز، بہانے، سوال جواب، ایسے ویسے بہلاوے ہمک ہمک کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔
مگر اس نے بے حسی کی چادر اوڑھ کر سب سے نظر پھیر لی۔ ذرا سی دیر میں اس نے ہر جذبے سے بے نیازی برتنے کے لیے خود کو برف کر لیا تھا۔ آنسوؤں کو ایسی آنکھیں دکھائی تھیں کہ وہ پلکوں کو چھونے کی ہمت نہ کر سکے اور اندر ہی کہیں گم ہونے لگے تھے۔ دادی اسے دیکھنے آئیں تو وہ سوتی بن گئی۔ صبح ویسے ہی تھی جیسے ایک ماہ اور 10 دن پہلے ہوا کرتی تھی۔ اسے کسی تیسرے کا ناشتہ نہیں بنانا تھا۔ روبوٹ کی طرح سارے کام نپٹانے کے بعد اس نے پائپ لگا کر صحن دھونا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ اس کام میں اتنا تھک جاتی تھی کہ پھر بقول دادی مردوں سے شرط لگا کر سوتی تھی، مہمان والا کمرہ بھی صاف کر لیتی، وہاں کا سامان بھی ادھر لے آ۔ وہ گیلے کپڑے نچوڑ کر ہال میں آئی تو دادی نے کہا، ابھی نہانے جا رہی ہوں، کل کر لوں گی۔ کل اس نے ہال کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا کام نکال لیا، جھاڑ پھٹک کو کر کونا کونا چمکایا، پھر چیزوں کی جگہ بدل دی۔ اس میں سارا دن گزر گیا۔ اس کے کان دروازے پر دستک کے منتظر تھے کہ کس دن خالہ آتی ہے اور آخری کیل ٹھونکی جاتی ہے۔ اس کے اگلے دن اس نے باورچی خانہ پھیلایا۔ کیوں تھکا رہی ہے خود کو؟ دادی کو یہ روز کی کھٹ پٹ ناگوار گزری تھی۔ آپ میری شادی کر کے مجھے یہاں سے دور بھیج رہی ہیں تو جانے سے پہلے یہ صفائی بھی تو ضروری ہے۔ آپ سے کہاں کچھ ہوگا پھر؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، تیرے بعد کسے رہنا ہے یہاں، چھوڑ دے سب جیسا ہے۔ دادی نے دھیرے سے کہا، میں نے سرور میاں کے ذریعے وسیم کو کہلوا دیا ہے، تیری شادی کے بعد یہ گھر اسے دے دوں گی۔ اس لمحے اسے دادی بڑی شکست خوردہ محسوس ہوئی۔ شوہر کے بعد اس قصبے میں تنہا ایک عمر خودداری اور رعب دبدبے کے ساتھ گزارنے کے بعد اب وہ بے بس تھیں۔ اپنوں نے ہی اندھے اعتماد کی سزا دی تھی انہیں۔ اور آپ کہاں رہیں گی؟ میں شبانہ کے پاس چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر دروازے سے پلٹ گئیں۔ جس بیٹی سے انہیں ہزاروں شکایتیں تھیں، اب وہ اس کے بلائے بنا زبردستی اس کے پاس جا کر رہنے کو تیار تھیں۔ ہادیہ کو رونا آ گیا۔ کیسی محتاجی تھی ان دونوں کی۔ میری پیاری دادی، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی میرے ساتھ رہنا۔ اگلی صبح اس کے جاگنے سے پہلے دادی بازار جا کر گوشت اور دیگر لوازمات لے آئی تھیں۔ 4-5 افراد کا کھانا تیار کرنے کے ساتھ اسے نیا جوڑا پہن کر تیار ہونے کا حکم دیا تو وہ سارے لا کر کام میں جت گئی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ کھانا تیار کر کے باورچی خانے سے نکلی تو حوا بھی آ گئی۔ ان دونوں کو سر جوڑے باتیں کرتا چھوڑ کر وہ نہانے چلی گئی۔ کمرے سے باہر آئی تب بھی وہ دونوں ہال میں سامنے کاپی اور پین لیے مصروف تھیں۔ روبینہ کا بیٹا جانتا ہوگا، اس سے پوچھنا پڑے گا اس کا پتہ۔ دادی اپنی کسی سہیلی کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ مہمانوں کی فہرست ترتیب دے رہی تھی۔ چائے بنا دے دیا؟ اسے دیکھتے ہی حوا بی نے کہا۔ اس نے گیلے بالوں کو کیچر میں جکڑا اور ان دونوں کو چائے دے کر اپنا کپ لے کر کتھارسس باکس میں آ گئی۔ بند کھڑکی اور سامنے دیوار کو دیکھے بنا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آج کمرہ خالی ہونے کا یقین ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ کہنے کا دل نہیں چاہا۔ وہ 2 دن سے زویا کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں تھامے کپ کو دیکھتی رہی۔ ابھی پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیا! دادی نے اسے پکارا مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد شاید حوا بی نے دروازہ کھولا تھا۔ صحن سے باتوں کی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ ذرا دیر بعد وہ سب ہال میں چلے گئے تو پھر خاموشی چھا گئی۔ چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے دوپٹے کا ایک سرا ڈھلک کر گود میں آن گرا۔ اس نئے آسمانی دوپٹے سے خون اور ہلدی کے داغ مٹ نہیں پائے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں پکڑا وہ حصہ سامنے پھیلایا اور خود کو برف کر لینے کا بھرم مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا۔ آنسو دوپٹے پر گرنے لگے۔ اس نے آنسو روکنے کے لیے سر اونچا کیا اور سامنے دیوار پر نظر پڑتے ہی آنسو میں روانی آ گئی۔ اپنے کتھارسس باکس کی جس دیوار کو وہ سنایا کرتی تھی اس پر چاک سے فون نمبر نہیں، وہ چند اعداد فون نمبر نہیں تھے، وہ اس کی کتھارسس کے لیے کسی کا شانہ تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کھڑکی کو دیکھا۔ کاش ہمیشہ کی طرح یہ آج بھی اچانک کھل جائے۔ اس کے اندر شدت سے خواہش جاگی۔ تبھی کسی نے اندر سے کھڑکی کے دونوں پٹ باہر دھکیلے۔ اسے نہیں یاد کبھی کسی نے اسے بٹھا کر بتایا تھا یا نہیں، لیکن ہوش سنبھالتے ہی وہ جانتا تھا جنہیں وہ امی ابو کہتا ہے وہ دراصل اس کے خالہ خالو ہیں۔ بڑی باجی، پھر اسے چھوٹا حسان اور سب سے چھوٹی روشن کے ساتھ اسے کبھی اپنے ان سے الگ ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کی حیثیت گھر کے بڑے بیٹے کی تھی۔ باجی، حسان، روشن اور اس کی محبت مثالی تھی۔ اس کے والد اس کی ولادت کے چند ماہ بعد ہی سڑک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور 1.5 سال بعد والدہ دوسری شادی کر کے ناروے چلی گئی تھیں۔
ابو اس کے والد کے جگری دوست تھے اور وہ دوست کی امانت پر بڑی دیانتداری سے باپ بن کر محبت نچھاور کر رہے تھے۔ ابو اسکول میں پڑھاتے تھے، امی گھریلو خاتون تھیں۔ ان کا متوسط گھرانہ اپنے مسائل اور محدود آمدن کے ساتھ خوشحال تھا۔ اس نے گریجویشن کے بعد اپنی تعلیم کا شوق پورا کرتے ہوئے خود کو کوچنگ سینٹر سے لے کر کئی چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم نوکریوں میں الجھا رکھا تھا۔ MS سی کے بعد اب وہ PhD کی تیاری کر رہا تھا۔ باجی کی شادی ہو چکی تھی۔ حسان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ روشن ابھی اسکول میں تھی۔ ایک دن اچانک سامیہ فون لیے اس کے پاس آئیں۔ علی، سعدیہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کون؟ وہ سامنے کھلی موٹی سی کتاب میں ہائی لائٹر سے لائن کھینچ رہا تھا۔ سعدیہ، سامیہ نے دبی آواز میں کہا تو سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ تمہاری امی بیٹا؟ اسے یہ 3 لفظ بڑے عجیب لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سامیہ نے آنکھ کے اشارے سے اصرار کرتے ہوئے فون اس کے سامنے کیا، اب کہ اس نے حتمی انداز میں انکار میں سر ہلایا۔ سامیہ اسے گھورتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ وہ جھجک رہا ہے سعدی، پہلی بار ہے نا اس لیے۔ نہیں نہیں، تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کرتی ہوں، پھر تمہاری بات کرواتی ہوں۔ اب یہ کیا؟ اس نے ہائی لائٹر میز پر رکھا۔ رات میں سامیہ اس کے پاس آئیں تو اس کا شدید رد عمل دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ امی پلیز اسے ایشو نہ بنائیں، اب تک جیسے چل رہا تھا سب ویسا ہی رہنے دیں۔ کیسی بات کر رہے ہو علی؟ ماں ہے وہ تمہاری اور میری ماں آپ ہیں۔ وہ تو ہوں بیٹا، لیکن یہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا، اس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی اور اب اتنے عرصے بعد بات کرنے کا سن کر عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس نے ایمانداری سے کہا۔ خود کو تیار کرو، ایک بار بات کرو گے تو آگے سب آسان ہوگا۔ آگے کیا؟ وہ اگلے ماہ آ رہی ہے یہاں۔ علی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں مطلب اس گھر میں؟ ہاں۔ سامیہ کو اس کا ہر رد عمل حیران ہی کر رہا تھا۔ امی؟ اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ علی، تمہارا یہ ریئیکشن میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اتنے سال جیسے گزر گئے ہیں انہیں کہیں باقی بھی ویسے ہی گزرنے دیں۔ ایسا نہ کہو بیٹا۔ سامیہ کی آواز میں دکھ تھا۔ اتنے سال ترسی ہے وہ، اس کی پیاسی ممتا۔ اس کی ہنسی نے سامیہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سوری امی، لیکن آپ کی یہ ایموشنل باتیں مجھے ہنسا رہی ہیں۔ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے والی خاتون کے لیے ایسے ایموشنل الفاظ مس فٹ لگ رہے ہیں۔ ایسے نہ کہو، وہ مجبور تھی بیٹا۔ ہاں مجبور، اس نے لمبا کھینچتے ہوئے وہ لفظ دہرایا۔ اتنے برسوں کی مجبوری اب ختم ہو گئی؟ ہاں، اس پر پابندیاں لگانے والی اس کی سخت گیر ساس اب اس دنیا میں نہیں۔ علی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ میز کے دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ اگر اس پر سب نے دباؤ نہ ڈالا ہوتا اور وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ سامیہ کو اس کی چپ نے حوصلہ دیا۔ ایسی کیا مجبوری تھی امی؟ اسی شرط کے ساتھ شادی کرتی کہ بیٹا بھی ساتھ ہوگا۔ اگر یہ ممکن نہ تھا تو کم از کم اسی شہر یا اسی ملک میں کرتی۔ یہ بھی مشکل تھا تو کم سے کم رابطہ تو رکھ ہی سکتی تھی۔ اس وقت کے حالات تم نہیں جانتے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ تمہیں پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ میرا دل نہیں مانتا، پلیز مجھے اب اتنے عرصے بعد تعلقات بحال کرنے کو نہ کہیں، یہ بات یہیں ختم کر دیں۔ علی، سامیہ کے دل میں اس لمحے کوئی خوف جگہ بنا رہا تھا۔ تم میری بات سنو، شاید تمہاری سوئی محبت جاگ جائے۔ امی کینسر کے لاسٹ سٹیج میں تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں شادی اپنے گھر کی ہو جائے۔ وقت کم تھا، ایسے میں تمہارے ابو نے اپنے بچپن کے دوست فیضان سے بات کی۔ ان کی فیملی کو بھی شادی پسند آ گئی، فوراً شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی پہلے ہی الگ ہو چکے تھے۔ ابھی امی کے انتقال کو 6 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ فیضان والا حادثہ ہو گیا اور شادی تمہیں لے کر ابا کے پاس آ گئی۔ تمہاری دادی، تایا، چاچا، کسی نے شادی یا تمہیں روکنے یا اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابا کو بیٹوں سے کوئی امید نہیں تھی۔ ان کی خود غرضی اور امی کی جدائی نے پہلے ہی انہیں توڑ دیا تھا۔ رہی صحیح کسر شادی کی بیوگی نے پوری کر دی تھی۔ وہ ہر وقت یہی بات کرتے رہتے، ان کو کچھ ہو گیا، وہ بھی اچانک کسی دن دنیا سے چلے گئے تو شادی کا کیا ہوگا۔ جان پہچان اور ملنے ملانے والے بھی جلد سے جلد شادی کی دوسری شادی کا مشورہ دیتے تھے۔ ابا بہت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ہر وقت کی فکر نے انہیں عجیب یاسیت اور جلد بازی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان حالات میں شادی خود کو قصوروار اور بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ کئی رشتے آئے مگر کہیں بات نہ بنی، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران ذاکر کا رشتہ آیا جو کچھ دن کے لیے بلکہ شادی کرنے کے لیے ناروے سے یہاں آئے تھے۔ طلاق یافتہ ذاکر کی ماں اس شادی پر تیار تھیں مگر شرط وہی تھی کہ صرف شادی ان کے ساتھ جائے گی۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ تب تمہارے ابو نے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ان کے پاس رہے گا۔
سعدی تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ ہم نے اسے ہر طرح سے اطمینان دلایا، وعدے کیے، قسمیں کھائیں، تب کہیں جا کر اس نے شادی کے لیے حامی بھری۔ وہ مزید ویٹ کر سکتی تھی، کوئی نہ کوئی مجھے ساتھ رکھنے پر تیار ہو ہی جاتا۔ دوسرے، وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی مجھ سے رابطہ رکھ سکتی تھیں۔ اتنی لمبی خاموشی کی وجہ ان کی مرضی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کی مرضی نہیں علی، یہ اس کی ساس کا حکم تھا۔ تم ہمارے معاشرے میں عورت کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی مرضی کے خلاف سمجھوتے والے دل پر پتھر رکھ کر کیے گئے فیصلے سے پہلے وہ کس خار زار سے گزرتی ہے، یہ اس عورت کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اپنے اور پھر یہ دنیا اسے اس کنارے تک دھکیل دیتی ہے کہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے جو ملے وہ تھامنا ہی پڑتا ہے۔ عورت کے آس پاس کوئی مضبوط سہارا نہ ہو تو تنکے کو تھام لینا مجبوری ہوتی ہے، اور پھر وہ تنکا چھوٹ نہ جائے، یہ ساری زندگی کی جدوجہد۔ میں سب مان بھی لوں تو مجھ سے رابطہ نہ رکھنے والی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مگن اور خوش تھیں، میں اپنی دنیا میں خوش۔ اسے یوں ہی چلنے دیں، میری اپنی فیملی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ سب میرے لیے کافی سے بہت زیادہ ہیں۔ علی، سامعہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے بچے، یہ سب اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی ساس کی یہ پابندی بڑی کڑی تھی جو 2 بچوں کے بعد بھی اسے توڑ نہ سکی۔ اب ساس کی وفات کے بعد اس نے یہ ہمت کی ہے۔ اس کی ممتا بہت آزمائشوں سے گزری ہے، مزید نہ تڑپاؤ اسے۔ امی، اس نے سامعہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر سامعہ کا ہاتھ تھاما۔ سچ یہ ہے کہ سمجھداری کے ابتدائی دنوں کے علاوہ میں نے کبھی ان کے متعلق نہیں سوچا۔ ابو اور آپ نے میرے لیے ایسا کوئی خلا نہیں چھوڑا تھا جہاں کوئی محرومی جگہ بنا پاتی۔ وہ ذرا ٹھہرا۔ میری بات آپ کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن اب ان کی آمد ممتا، محبت اور آزمائش کا ذکر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نہیں مان سکتا کہ وہ اتنی مجبور تھی کہ فون پر بھی رابطہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اگر یہ محبت کے دعوے درست ہیں تو کئی موقع تھے جب انہیں مجھے فون کرنا چاہیے تھا۔ اتنے سال وہ اپنی زندگی میں مگن تھی، انہیں میری فکر تھی نہ میں یاد تھا۔ اب وہ اتنے عرصے بعد کچھ دن کے لیے آ رہی ہیں تو ظاہر ہے مجھ سے بھی سامنا ہوگا ہی۔ اس کے لیے اتنی تمہید اور ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ میں… علی، سامعہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ بہت غلط سوچ رہی ہو تم۔ وہ ناراض ہوگی۔ آپ کے لیے غلط صحیح، لیکن میرا موقف یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے سب جانتے بوجھتے مجھے چھوڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعم البدل عطا کیا کہ میں صرف اور صرف شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، ان سے بھی نہیں۔ لیکن وہ اس سچائی کو کسی جذباتی کہانی میں ڈال کر اب ٹریجڈی کوئن بن کر میری ہمدردی یا محبت کچھ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی سطحی اپروچ ہے۔ جو کیا تھا اب اسی سچ کو فیس کریں، اسے ٹویسٹ نہ کریں۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ جب سے اب تک اس قدر مجبور تھیں کہ فون تک نہیں کیا کبھی۔ آپ جان لیں اور انہیں بھی سمجھا دیں، مجھے ان سے نہیں ملنا، میری زندگی میں ان کی گنجائش نہیں۔ وہ جتنے دن یہاں رہیں گی میں کہیں اور رہ لوں گا۔ وہ مزید بحث سے بچنے کے لیے اٹھ کر کمرے سے اور پھر گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ پیچھے سامعہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ حقیقتاً اس نے سعدیہ کے متعلق اچھا یا برا کبھی کچھ نہیں سوچا تھا، مگر اب ان کی آمد اور پھر سامعہ کی باتوں نے اسے اپنی جنم دینے والی ماں سے متنفر کر دیا تھا۔ مجبوری کی یہ داستان اسے جھوٹ اور بہانہ ہی لگی تھی۔ سامعہ نے شوہر کی مدد لینا چاہی، مگر اس معاملے میں عادل نے بیٹے کی مرضی پر سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ سامعہ بہن کی تڑپ اور درد جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وہ سعدیہ کی باتیں کرتی رہتی۔ ان کی اس مستقل مزاجی پر اس نے سعدیہ کے آنے سے 2 دن پہلے ہی گھر چھوڑ دیا۔ کوچنگ سینٹر میں 1.5 ماہ کے لیے اپنے قائم مقام کی تلاش کے دوران اسے الطاف کے ذریعے جو بندہ ملا، اسے اتنے ہی وقت کے لیے کسی چھوٹے شہر کے اسکول میں سائنس اور ریاضی پڑھانے جانا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ اپنی جگہ بدلی۔ اس کا اتا پتہ صرف عادل کے علم میں تھا۔ سامعہ، باجی، حسان اور روشن کو اس نے گھر سے نکلنے کے بعد فون پر پیغام بھیجا تھا کہ سعدیہ کے جانے تک وہ گھر سے دور ہیں، ان کے جانے کے بعد آ جائے گا۔ سامعہ کی کالز اور پیغامات کا تواتر دیکھ کر اس نے پرانا نمبر سوئچ آف کر کے وقتی استعمال کے لیے دوسرا نمبر لے لیا تھا۔ سعدیہ سے بھاگ کر وہ جہاں پہنچا، وہ جگہ اسے سامعہ کی باتوں کی سچائی باور کرانے کے لیے موزوں ترین ثابت ہوئی تھی۔ 2 تنہا محتاج عورتوں کی مجبوریوں نے اسے اپنی ماں کی مجبوری اور حالات سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک اور جذبے سے مجبور ہو کے اس نے پل بھر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ امی ابو کی مرضی، مشورے اور اجازت کے بغیر کر لیا۔ تبھی ابو کی کال آئی اور ایک اور فیصلہ پل بھر میں ہو گیا۔ وہ بچوں کے جانچے پرچے دے کر اسکول سے گھر آیا تو دادی سو رہی تھیں اور ہادیہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، دیر ہوتی تو بس چھوٹ جاتی۔
گھنٹی کے جواب میں دروازہ روشن نے کھولا۔ بھائی! اسے دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری۔ اسد نے اپنا بیگ اس کی طرف اچھالا۔ سلام کرتے ہیں، یوں چیختے نہیں۔ اس کی آواز کے جواب میں سب ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے تھے۔ سامیہ کے ساتھ کھڑا وہ نیا چہرہ اسے اجنبی نہیں لگا۔ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی سلام کیا۔ سامیہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے اور پھر تشکرانہ نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، لرزتی آواز سے کہتے ہوئے سعدیہ آگے بڑھیں۔ ان کے چہرے پر بے یقینی، خوشی، جدائی کے زخم، درد اور تڑپ کے سائے سب ایک ساتھ لہرا رہے تھے۔ وہ بھی جھجکتے ہوئے 2 قدم آگے آیا، پھر رک گیا۔ سعدیہ اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ اس کا چہرہ تھامنا چاہتی تھیں، اس کا ماتھا، اس کے ہاتھ، سب چومنا چاہتی تھیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنا چاہتی تھیں۔ وہ ایسی پیاسی تھیں جس کے سامنے اچانک سمندر آ گیا تھا۔ بڑے ضبط سے مسکرا کر انہوں نے پوچھا، کیسے ہو بیٹا؟ ان کی زندگی میں اس لمحے کے تصور اور خواب کی گنتی ممکن نہ تھی جو آج اس وقت حقیقت میں ڈلا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی ہچکچاہٹ اور ششو پنج واضح تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا اور سعدیہ سب کھو بیٹھیں۔ آنسوؤں کے درمیان کوئی لفظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہو سکا تو انہوں نے جلدی سے یوں سا ہلایا مانو اس کی تسلی کے لیے جواب لازم ہو۔ دیر ہوئی تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اچانک انہوں نے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے ملتجی اور سوال کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے گلے لگانے کے لیے وہ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہیں؟ جانے کہاں سے اس کے حلق میں نمکین پانی اترنے لگا۔ اس میں ذرا سی جنبش ہوئی اور سعدیہ لپکیں۔ اگلے پل وہ اسے لپٹا کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ ماں بیٹے کے ملن پر کمرے میں موجود ہر آنکھ نم تھی۔ وہ تنہا ہی آئی تھیں۔ ناروے سے اپنے شوہر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مقررہ فلائٹ سے واپسی کینسل کر کے وہ آج رات ہی واپس جا رہی تھیں۔ وہ کسی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، نہ کسی کے پیغام دیکھ رہا تھا۔ تھک ہار کے سامیہ نے شوہر سے ایک آخری کوشش کرنے کی التجا کی تھی۔ عادل نے اب بھی اسے آنے کو نہیں کہا تھا، بس اطلاع دی تھی کہ وہ جا رہی ہیں اور اس کال کے 40 منٹ بعد ہی گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہو چکا تھا۔ وہ پہنچا تب سب ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کو تیار تھے۔ کچھ دیر کی اس ملاقات نے سعدیہ کے سفر کو رائے گانی سے بچا لیا تھا۔ جب اس نے اپنا فون نمبر سعدیہ کو دیا تو سامیہ کے دل میں سکون اور فخر ایک ساتھ اترا تھا۔ ایک ہجر ختم ہوا تھا، ایک نئی داستان کا آغاز ہوا تھا۔ 2 کردار محبت کی انوکھی کہانی لکھنے والے تھے۔ کھڑکی کے چوڑے فریب پر کوہنیاں ٹکا کر اسد آگے جھکا۔ وہ ایک بار پھر سانس لینا بھول گئی تھی۔ آج سر درد نہیں ہے؟ سب کہہ دو۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر ہادیہ یوں ہی دوپٹہ ہاتھوں میں تھامے گردن موڑے اسے تک رہی تھی۔ وہ پل بھر پہلے مانگی دعا کی قبولیت پر بے یقین سی تھی۔ صرف وہاں نہیں، اس کی شہادت کی انگلی کا رخ دوپٹے کے داغ کی طرف تھا۔ کچھ نقش یہاں بھی رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ ہادیہ نے ہوش میں آ کر دوپٹے کا سرا شاننے پر ڈالا، گردن سیدھی کی اور فوراً ہتھیلیاں رخساروں پر پھیر کر انہیں خشک کیا۔ یہ نمبر بھی شاید آج ہی دیکھا، یعنی ان 2-3 دنوں میں؟ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ مجھے خوب گالیاں دی گئی ہوں گی۔ میں گالیاں نہیں دیتی۔ اس نے نیچے رکھا کپ اٹھایا اور کھڑی ہوئی۔ کمینہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ کوہنیاں ہٹا کر سیدھا ہوا۔ مجھے دادی بلا رہی۔ اب وہ بھاگنا چاہتی تھی، بڑے نازک لمحے میں جو پکڑی گئی تھی۔ میں ان کے کہنے پر ہی تو بلانے آیا ہوں۔ وہ وہیں سے ساری بات کر رہا تھا۔ آج واقعی مہمان بن کر آیا ہوں اور چند خاص مہمانوں کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ ہادیہ حیران سی پوری کھڑکی کی سمت گھوم گئی۔ اس کی دانست میں تو آج خالہ آنے والی تھی۔ پرنسپل صاحب نے دادی کے سامنے 3rd آپشن تو اسی دن پیش کر دیا تھا، مگر لگتا ہے یہاں بے خبری میں کسی نے اپنی نیکیاں کم کر لیں۔ آج وہ بس کام کی بات کرنے والا بے نیاز سا عارضی کرایہ دار نہیں تھا۔ تبسم اور شرارت کے ساتھ اس چہرے پر ہمیشہ کھنچی رہنے والی تناؤ کی دھندلی سے پرچھائی اب غائب تھی۔ اسد کے بدلتے تاثر نے اسے اپنی محویت کا احساس کرایا۔ وہ جانے لگی تھی کہ اسد نے کہا، یہ بھی لے جاؤ۔ اس نے دائیں طرف جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب وہ سیدھا ہوا تو ہاتھ میں پلیٹ تھی، ڈسپرین اور روئی والی پلیٹ۔ ہادیہ نے آگے آ کر پلیٹ تھامی، لیکن اسد نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ویسے پائل کی چھن چھن، تیز نمک مرچ اور یہ ڈسپرین اور روئی بالکل متضاد رویے ہیں۔ میں نے صرف کہا تھا، کیا تو کچھ نہیں۔ اس نے پلیٹ ہلکے سے کھینچی۔ اور جو کیا، وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رکھی۔ اس کا خفیف تبسم بڑا دلکش تھا۔ یہ تو اس پر بھی صادق آتا تھا، مگر ہادیہ کہہ نہیں سکی۔ یہ آپ ہی لے آئیں۔ اس نے پلیٹ سے ہاتھ ہٹا لیا اور سب نے پوچھا یہ کیا اور کیوں، تو ان سے کیا کہوں؟ تو پھر مجھے دے دیں۔ اس نے پھر پلیٹ تھامی۔ اسد نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی، وہ بھی آگے آئی۔
میرے یہاں ایسی کھڑکی ہے نہ کتھارسس باکس جیسی جگہ۔ وہ یوں رکھا کہ ہادیہ اسے دیکھنے لگی۔ گزارا ہو سکے گا؟ وہ جو سننے کا خواہش مند تھا۔ ہادیہ کا جواب بھی وہی تھا، مگر اس وقت حیا، جھجک اور اس کی نظریں اسے زبان تک لانے میں مانع تھیں۔ دیا! دادی کی پکار پر اس نے پلیٹ چھین کر ہمیشہ کی طرح دوڑ لگائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دادی۔ فون رکھنے سے پہلے دادی نے ایک بار پھر پہلا سوال دہرایا۔ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر دور تھیں۔ شادی کے بعد اور مکان فروخت ہو جانے کے باوجود وہ سب کے اصرار پر بھی ہادیہ کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہوئی۔ بالآخر ہادیہ کے سسرالی گھر کے قریب کرائے کے مکان میں رہنے پر مان گئی تھیں۔ ہادیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہی انہوں نے بیٹے کو اس کی آخری ذمہ داری یاد دلائی کہ مجھے حج اور عمرہ کے لیے تمہارا ساتھ لازم ہے۔ ہادیہ کے لیے انکار کے بعد اب انہیں ماں کو بھی منانا تھا، سو جلد ہی ان کے ویزا ٹکٹ سب کا انتظام ہو گیا اور وہ عمرہ کے لیے چلی گئیں۔ آپ میری اور یہاں کی بالکل فکر نہ کریں، وہاں عبادات میں دل لگائیں اور ہم سب کے لیے بھی خوب دعائیں کریں۔ جی اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کے پلٹی تو اس کی ادھوری چھوڑی سلاد کی پلیٹ سامیہ سجا چکی تھی۔ یہ لے جاؤ اور علی کو بھی بلا لو۔ انہوں نے اسے پلیٹ تھمائی۔ دادی اس سے پہلے سامیہ سے بات کر چکی تھیں۔ جی۔ اس نے حال میں آ کر پلیٹ دسترخوان پر رکھ کر آواز لگائی۔ روشن، حسان آ جائیں، ابو آپ بھی۔ کمرے کی سمت منہ کر کے اونچی آواز کے بعد اس نے صوفے پر اخبار میں گم عادل سے کہا۔ وہ اخبار رکھ کر دسترخوان پر آ گئے۔ علی کہاں رہ گیا؟ کمرے میں ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ دیا! باورچی خانے سے حال میں آتی سامیہ نے اسے روکا۔ وہ فون پر بزی ہوگا تو مت بلانا اسے، بلکہ تم بھی ٹھہر جاؤ، اسی کے ساتھ کھانا ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر کمرے کی سمت بڑھی۔ اس کے لیے دیا کو کیوں بھوکا رکھا جائے بھائی؟ پیچھے سے ابو کی آواز سن کر اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامیہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے رخ موڑا۔ جی انشاءاللہ جلد۔ اس کا انداز بتا رہا تھا دوسری طرف سعدیہ ہیں۔ اس کی آواز آہستہ، دھیما لہجہ اور چہرے کا تاثر سب تکریم اور محبت کے مظہر تھے۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ارے کیوں رکھ دیا؟ کرتے نا بات۔ ہو گئی تھی بات، تمہاری وجہ سے نہیں رکھا، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو ہادیہ نے گورا۔ چلیں، سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پلٹ کر دروازے کی سمت جانے لگی تھی کہ اسد نے اس کے سامنے آ کر راستہ روکا۔ جھوٹ، اس نے پورے یقین سے کہا۔ ہادیہ نے ابرو چڑھائے۔ امی کو علم ہے اس وقت کال کہاں سے ہوتی ہے؟ ہادیہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس لیے انہوں نے تمہیں میرا ساتھ دینے کے لیے رکنے کو کہا ہوگا۔ اب وہ اس گھر میں اس قسم کی باتوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سبھی ایک دوسرے کے مزاج اور برتاؤ کے درست اندازوں اور پیشین گوئیوں کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسد آگے بڑھنے لگا تو اسے الٹے قدم پیچھے چلنا پڑا۔ بات ہوگی تو چلیں اب۔ گھر میں ایک بندے کی پیش قدمیوں کا اندازہ اسے بھی ہونے لگا تھا۔ اسد نے اسے مزید پیچھے جانے سے روکا۔ مجھے کھانے کی طلب نہیں اس وقت، لیکن یہ وقت کھانے کا ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ مسز علی اسد، دنیا کے کام کے مقررہ اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کے لیے چند منٹوں کا مقررہ نہیں، سارا وقت ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو سارا وقت بھی کم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی بھی کم۔ پہلے طے کر لیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ آپ سمجھ تو گئی ہیں مادام، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اسے منہ چڑھاتی ہوئی تیزی سے باہر چلی گئی۔